अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बना ज़िदना इल्मा, अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन, आमीन या रब्बुल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाह सुब्हाना व तआला के इज़न और अल्लाह सुब्हाना व तआला की रहमत से इंशाअल्लाह ताला आज हम सूरतुल यूसुफ का बाकी हिस्सा पढ़ेंगे और इंशाअल्लाह बाकी सूरा के बारे में भी जानेंगे। अल्लाह सुब्हाना व तआला हमारे ऊपर रोजाना करम किए चले जा रहे हैं। रोजाना हम कुछ ना कुछ नया सीख रहे हैं, रोजाना हम कुछ ना कुछ नया सिखाने के लिए तैयार हैं। तो अल्लाह सुब्हाना व तआला का इस पर भी दिन रात शुक्रिया अदा करना चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाह सुब्हाना व तआला का बहुत शुक्र, अल्लाह ताला का करम, और जितनी भी अल्लाह सुब्हाना व तआला ने हमारे ऊपर नवाज़शात की हैं उनका हम शुक्रिया अदा करते हुए आज का अपना सूरतुल यूसुफ का बाकी का हिस्सा जो है वो लेकर चलेंगे। हमने कल अल्हम्दुलिल्लाह सूरतुल यूसुफ आयत नंबर 33 तक को कंप्लीट कर लिया था और इंशाल्लाह आज हम इसके आगे से पढ़ना शुरू करेंगे। इंसान को अल्लाह सुब्हाना व तआला ने दुनिया में भेजा और आप ये देखें कि जिस तरह से अगर एक माँ अपने बच्चे के लिए हरीस होती है कि मेरा बच्चा पाक और साफ रहे, मेरा बच्चा देखने में भी साफ सुथरा हो, हर लिहाज से साफ सुथरा हो। आप देखें कि अगर आपके बच्चे का कान गंदा है, छोटा बच्चा है, उसके नाखून थोड़े से बड़े हुए हैं, तो माएँ जो हैं वो कितनी बातें सुनती हैं। माँओं को कितनी फिक्र होती है कि हमारे जो छोटे बच्चे हैं वो जब किसी दूसरे की गोद में जाएं तो वो इतने साफ सुथरे हों। और फिर इसी तरह जूं जूं हमारे बच्चे बड़े होते चले जाते हैं तो साथ साथ हमारे दिलों में ये भी एक शदीद ख्वाहिश होती है कि हमारे बच्चे अंदरूनी तौर पर भी पाक साफ और मुत्तहर हों। इसी तरह अल्लाह सुब्हाना व तआला भी यही चाहते हैं कि अल्लाह सुब्हाना व तआला के जो बंदे हैं वो देखने में भी पाक साफ और मुत्तहर हों, जिस तरह से हमें अहादीस से पता चलता है। और हमने पीछे सूरत तौबा में भी पढ़ लिया कि अल्लाह सुब्हाना व तआला ने तारीफ फरमाई उन लोगों की जो पानी के साथ अपनी पाकी करते थे और अल्लाह सुब्हाना व तआला ने उनको पसंद किया और कुरान पाक में उस आयत को अल्लाह सुब्हाना व तआला ले आए। इसी तरह अल्लाह सुब्हाना व तआला ये भी चाहते हैं कि अल्लाह का जो बंदा है वो इतना पाक साफ हो, वो इतना मुत्तहर हो अंदरूनी तौर पर भी कि वो हर गुनाह उससे दूर हो। उसी के लिए अल्लाह सुब्हाना व तआला ने मुख्तलिफ अंबिया को भेजा और उन अंबिया ने हमें पाक करने की पूरी पूरी कोशिश भी की और साथ साथ वो तरीके भी बताए जो अल्लाह सुब्हाना व तआला ने उनको सिखाए थे और वो तमाम तरीके इस दुनिया में बता कर गए। सूरतुल यूसुफ में जो सबसे बड़ा और बेहतरीन तरीका हमें बताया गया है तमाम नौजवानों को, और उसके बाद आजकल के दौर में आप देख लीजिए कि वो तमाम लोग भी कि जो माफी चाहती हूँ, थोड़ी बड़ी एज में भी हो जाती हैं और फिर भी रहता है कि वो कहीं इधर उधर देख लेते हैं, जिस पर कल मैंने काफी लंबी चौड़ी बात की थी और एक लम्हा फिक्रिया छोड़ा था तमाम लोगों के लिए कि जो आजकल हम घर घर में कर रहे हैं। तो अल्लाह सुब्हाना व तआला नहीं चाहते कि जब हम अल्लाह सुब्हाना व तआला से मिले तो उस वक्त हम अंदरूनी तौर पर भी गंदे हो। तो अल्लाह सुब्हाना व तआला उसी पाकी के लिए हमें मुख्तलिफ अंबिया के ये जो तरीके सिखा रहे हैं उसमें हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने जो हमें सबसे बड़ा सबक दिया वो सबक था कि अपनी जवानियों को पाकीज़ा रखें, अपनी जात को पाकीज़ा रखें और उम्र के किसी भी हिस्से में हो
جیسے بہت سارے لوگ جو ہے وہ یہ لاجک دیتے ہیں کہ میں اس وقت اس عمر کے اس حصے میں تھا جب میں بہک گیا یا میں بہک گئی تو میں عمر کے اس حصے میں تھی کہ اس وقت بہکنا جو ہے وہ ہر ایک کے نصیب میں ہوتا ہے. تو یہ ایک بہت ہی غلط بات ہے جو کہ ہم اکثر کرتے رہتے ہیں. کسی کے نصیب میں بھی بہکنا نہیں ہوتا، بلکہ اپنے آپ کو پاک صاف وہی رکھ سکتا ہے جس کی تربیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پاکی رکھوا دی ہوتی ہے. تو اس وقت ہم تمام ماؤں کا یہ بہت بڑا ایک علم ہونا چاہیے کہ ہم تمام مائیں اپنے بچوں کو جہاں باہر سے پاکیزہ کرنے کی پوری پوری فکر کرتی ہیں، وہاں سے ہم تمام مائیں اپنے بچوں کو اندرونی طور پر بھی پاکیزہ کرنے کے لیے مختلف طریقے اپنائیں اور مختلف طرح سے ان کی تربیت کرنے کی پوری کوشش کریں تاکہ ہمارے بچے کل کو ہمارے لیے بھی فخر کا باعث بنے، اس دین کے لیے بھی فخر کا باعث بنے، اور ہمارے بچے انشاءاللہ تعالی قیامت والے دن اتنے اعلیٰ اور عرفہ مقام پر ہوں کہ ان کی وجہ سے ہم بھی جنتوں میں بہت اونچے اور اعلیٰ مقام پر جانے والے لوگوں میں ہو جائیں انشاءاللہ تعالی. تو آئیں آج کا اپنا لیسن شروع کرتے ہیں. ہمارا لیسن بہت ہی خوبصورت جگہ پر تھا جہاں پر ہم نے دیکھا کہ عزیز مصر کی جو بیوی تھی اس نے تمام عورتوں کو بلایا، ان کے ہاتھوں میں چھریاں پکڑا دی، اور پھر حضرت یوسف علیہ السلام کو اس قدر مجبور کیا گیا تھا کہ اس نے حضرت یوسف علیہ السلام کو تمام عورتوں کی طرف نکال دیا اور حضرت یوسف علیہ السلام کو تمام عورتوں پر پیش کیا. تو تمام عورتوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے. یہاں پر اسکالرز یہ کہتے ہیں کہ یہ ایسے نہیں ہوا تھا کہ تمام عورتیں جو تھیں وہ حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھ کر اتنی محو ہو گئی تھی کہ انہوں نے جو تھے وہ اپنے ہاتھ کاٹ لیے اور ان کے خون نکل آئے، بلکہ اسکالرز یہ بتاتے ہیں کہ یہ عورتیں اپنی جو جس طرح سے جس ماحول میں یہ تھیں اور جتنا زیادہ یہ اخلاقی گراوٹ کا شکار ہو چکی ہوئی تھی، تو اسکالرز کا یہ کہنا ہے کہ ان عورتوں میں سے بہت ساریوں نے جان بوجھ کر اپنے ہاتھوں کو کاٹ لیا تاکہ حضرت یوسف علیہ السلام انہی کی طرف آئیں اور ان کے ہاتھوں کو بینڈیج کریں. یہ کتنی بڑی بات ہے جو اسکالرز ہمیں بتا رہے ہیں، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ جب کوئی بھی جگہ، کوئی بھی علاقہ، کوئی بھی شہر اخلاقی گراوٹ کا شکار ہو جاتا ہے تو اس کی خواتین کے اندر یہ تمام جو خواہشات ہیں وہ اپنے آپ آ جاتی ہیں. تو یہاں سے بھی اس معاشرے کا ہمیں بہت ہی اچھی طرح سے پتہ چل رہا ہے جو اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں بتانا چاہ رہے ہیں کہ ان کی عورتیں کس قدر غیر مردوں کی حریص تھیں. اور کل بھی میں نے یہی بات کی کہ آج کل ہماری عورتیں بھی سب سے زیادہ جس چیز کی حریص ہوتی چلی جا رہی ہیں وہ غیر مردوں میں ان کی دلچسپی جو ہے وہ بہت زیادہ بڑھتی چلی جا رہی ہے. اللہ ماشاء اللہ کہ کچھ اچھے اور بہترین لوگ پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ عورتیں جو لڑکیاں تھیں، ینگ بچیاں، ان سے اس طرح کی غلطیاں ہوتی تھی. آج کل تو جو اچھی بھلی جو بڑی ایج کی مائیں ہیں اور جو باقی تمام خواتین ہیں وہ بھی اب یہ غلطیاں کرتی چلی جا رہی ہیں. اور کل ہی میں نے آپ کو یہ بھی بتایا تھا کہ آج کل کے مردوں کے جو ان کی اخلاق ہے اس کے اوپر ایسا خوفناک پردہ پڑا ہوا ہے کہ گھر میں اگر بیوی کو کوئی پولیٹیشین بہت اچھا لگ رہا ہے، اگر گھر میں بیوی کو کوئی ایکٹر بڑا اچھا لگ رہا ہے، گھر میں بیوی کو کوئی کرکٹر بڑا اچھا لگ رہا ہے، تو آپ دیکھیں اخلاقی گراوٹ دیکھیں ہمارے بھی یہاں کی کہ ہم علل اعلان اپنے شوہر کے سامنے، اپنے بیٹوں کے سامنے، اپنے گھر کے ہر فرد کے سامنے اس کا ذکر کر رہے ہوتے ہیں. اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جس کا ذکر ہم بار بار کر رہے ہوتے ہیں، آپ کا کیا خیال ہے کہ کیا ہمارے دل میں اس کو پانے کے لیے یا اس کو حاصل کرنے کے لیے کوئی چاہ نہیں ہوتی؟ ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے کہ ہم کسی کو بتائیں، اپنے دلوں پر ہاتھ رکھیں اور اس بات کا جواب خود اپنے نفس کو دیں
کہ क्या वाकई हमें ऐसे शख्स की कोई चाहत नहीं होती। तो आप ये देखें कि किस कदर अखलाकी गिरावट का शिकार अगर उस वक्त के मर्द थे, तो फिर आजकल के दौर के मर्दों का भी वो ही हाल हो गया है। बीवियां, बेटियां, घर की औरतें उठकर किसी ना किसी का नाम ले रही होती हैं और इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन मुख्तलिफ टीवी शोज में आकर, टॉक शोज में आकर मुख्तलिफ क्रिकेटर्स को, मुख्तलिफ एक्टर्स को और सब लोगों को अलल ऐलान पूरे मीडिया के सामने उनको अपनी मोहब्बत का इजहार करना और मुख्तलिफ तरह के अल्फाज देना, अब ये तो इस कदर आम हो गया है। और फिर उस पर इल्ला माशाल्लाह बाकी तमाम जो टिकटॉक और बाकी तमाम चीजों ने उसका जो थोड़ा बहुत जो हमारा भरम रह गया था, जो शर्म रह गई थी, हमारे घरों के अंदर घुसकर एक एक बच्ची को नचवा दिया गया और हमारे मर्दों के अंदर वो शर्म हया बिल्कुल खत्म हो गई है। और बिल्कुल आप देखें क्या ये जो बच्चियां, और अब तो सबसे ज्यादा अफसोस की बात है कि जो बहुत छोटी बच्चियां हैं जिन बेचारियों को अभी ये भी पता नहीं है अखलाक क्या है, हया क्या है, जो उनकी माओ ने उनके अंदर डालनी थी, वो हया और वो अखलाक उन छोटी बच्चियों का हम बचपन में ही पामाल कर रहे हैं। अगर आप देखना चाहें तो अपनी आंखों से टिकटॉक वगैरह और इन सब पर आप छोटे छोटे बच्चों को, छोटी छोटी बच्चियों को थिरकते हुए और मुख्तलिफ तरह के लिबासों में उनको अपनी वीडियोस बनाते हुए देख सकते हैं। और फिर बात क्या आ जाती है कि ये कहाँ की खवातीन है, ये इस्लामिक मुल्क की खवातीन है जो कि इस तरह के सारे काम कर रही हैं। तो अगर हम देखते हैं कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के दौर में ये सब कुछ हो रहा था, तो कम तो हम भी नहीं है, पीछे हम भी नहीं रहे। अल्लाह सुब्हाना व तआला हमारे मर्दों को इस काबिल बना दे कि वो हम औरतों को कम अज कम हया वाली बनाने में हमारी पूरी मदद करें। और एक चीज ध्यान में रखें, औरत के लिए उसकी हया में रहना, औरत के लिए उसके शर्म हया पर्दे में रहना, औरत के लिए अपने दीन पर अमल करना, इसमें सबसे बड़ा मुहाफिज एक घर का मर्द होता है। तो इसलिए तमाम औरतों से भी मेरी दरखास्त है कि अगर घर के मर्द हमें पर्दा करने के लिए कहे, अगर घर के मर्द हमें बेहतरीन लिबास पहनने के लिए कहें, और अगर घर के मर्द मुख्तलिफ औकात में मुख्तलिफ जगहों पर जाने से रोकते हैं, तो खुश हो जाए, खुशखबरी पाए कि वाकई ही आपके मर्द अंदरूनी तौर पर, अखलाकी तौर पर जिंदा हैं। वरना हमारे 90% मर्द अखलाकी तौर पर मर चुके हुए हैं। इसमें कोई भी बुरा ना मनाए, क्योंकि आप देखें वो अखलाक, वो शर्म रही ही नहीं है। अगर आप थोड़ा सा रोड पर निकल जाएं और एक मोटरसाइकिल जन करते हुए आपके पास से गुजर जाती है और आगे कोई भाई बैठा होता है, कोई बाप होता है, कोई जो है आपका शोहर होता है, और पीछे खातून टाइट्स पहनकर बैठी हुई हैं और जाहिर है मोटरसाइकिल पर दुपट्टे उतर जाते हैं, बाल बिखर जाते हैं, और वो सब कुछ क्या उस मर्द को नहीं पता होता कि जिस वक्त मेरी औरत मेरे पीछे बैठेगी, ये इसने टाइट्स पहने हैं या इसने कोई इस तरह का फिटेड जो है वो जोड़ा पहना हुआ है और अपने आप को किसी तरीके से भी नहीं छुपाया हुआ, और ये इस मोटरसाइकिल पर जितने लंबे रास्ते से मैं गुजर कर जा रहा हूं, ये उस तमाम रास्ते में जितने भी लोग होंगे उन सब के सामने एक्सपोज होती चली जाएगी। क्या उस मर्द को ये अकल नहीं होती? क्या वो लॉलीपॉप ले रहा होता है कि उसको समझ ही नहीं लगती? हमारे बहुत सारे मर्द ये कहकर भी बात को खत्म कर देते हैं, हाँ ये हमें तो पता ही नहीं चला, अच्छा हमारी औरतों ने ये पहना हुआ था। तो फिर यही औरतें जो हैं शादी ब्याह पर और बाकी तमाम जगहों पर भी लोगों के सामने, पराये लोगों के सामने हम सब थरकते फिर रहे होते हैं। कहाँ होती हैं तब हमारे मर्दों की गैरतें? तमाम कजन्स के सामने, तमाम बुजुर्गों के सामने ना कोई बड़ा वो हमें मना कर रहा है, ना कोई छोटा हमें मना कर रहा है। तो फिर हम कहाँ से कह सकते हैं कि ये सब कुछ तो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के दौर में होता था, हमारे दौर में तो सब अच्छा है और सब बेहतरीन है? हरगिज भी नहीं। ये सब कुछ अगर उस वक्त होता था, अगर उस वक्त मर्द अखलाकी तौर पर बिल्कुल गिरावट का शिकार थे, तो आज कल भी
मर्दों का वही हाल है। इसीलिए अल्लाह सुब्हाना व तआला हर साल हमें सूरतुल यूसुफ पढ़वा देते हैं और अपने इस कुरान पाक के सामने लाकर बिठा देते हैं कि पढ़ो और देखो कि एक कैसा जबरदस्त नौजवान उसने किस तरीके से अपनी जवानी को बचा कर रखा। तो आज हम देख लेते हैं कि जिस वक्त इन औरतों ने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को के लिए अपने आप को पेश करना शुरू कर दिया, वो चाहा कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास वो जाएं, तो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा कि ए मेरे रब, मुझे कैद खाना इससे ज्यादा पसंद है जिसकी तरफ वो औरतें मुझे बुलाती हैं। अगर तूने इनका मकर मुझसे दूर ना किया तो मैं इनकी तरफ माइल हो जाऊंगा और मैं जाहिलों में से हो जाऊंगा। चुनाचे उसके रब ने उसकी दुआ कबूल कर ली, फिर उसने उससे उन औरतों का मकर दूर कर दिया। बेशक वही खूब सुनने वाला, खूब जानने वाला है। तो आप देख लीजिए कि उस वक्त भी अदालती निजाम कैसा था। आजकल का भी देख लीजिए और उस दौर का भी देख लीजिए, तो कौन कहता है कि जो कुरान है ये पुराने वक्तों की कहानियां हैं। आप देखिए कैसा अदालती निजाम सामने आया कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम जिनका कोई कसूर नहीं था, कसूर ना होते हुए भी उनको कैद खाने में डाल दिया गया। कोई भी सॉलिड एविडेंस नहीं लिए गए कि भाई इनको कैद खाने में क्यों डाला जा रहा है, किसी ने पूछना गवारा नहीं किया और हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को कैद खाने में डाल दिया गया। और किस पादाश में? इस वजह से कि मर्दों को ये डर लग गया था कि कहीं हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की तरफ उनकी बीवियां माइल होकर हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की तरफ ना चली जाएं। बस इस डर की वजह से हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को कैद खाने में डाल दिया गया। चुनाचे उसके रब ने उसकी दुआ कबूल कर ली और उन औरतों का मकर उससे दूर कर दिया। बेशक वही खूब सुनने वाला, खूब जानने वाला है। फिर निशानियां देख लेने के बाद उन लोगों को यही सूझा कि वो इस यूसुफ को कुछ अरसे तक बाहर हाल कैद में रखें और उसके बाद कैद खाने में दो नौजवान दाखिल हुए। इनमें से एक ने कहा, बेशक मैं खुद को देखता हूं कि शराब निचोड़ रहा हूं। दूसरा बोला, बेशक मैं खुद को देखता हूं कि मैं अपने सर पर रोटियां उठाए हुए हूं, इनमें से परिंदे खा रहे हैं। तो तू हमें इसकी ताबीर बता, बेशक हम तुझे नेक देखते हैं। तो यहाँ पर आप देखें कि अल्लाह सुब्हाना व तआला ने बीच का हिस्सा जो था वो एक तरफ कर दिया और साथ ही हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम जो है उनका कैद खाने में जो वक्त था वो दिखा दिया। और फिर हम ये देखें कि हमने हमेशा हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की जाहिरी खूबसूरती के बारे में जाना, कुरान हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की बातनी खूबसूरती को बहुत ज्यादा उभारता है। यहाँ पर आप देखें कि बहुत सारी अहादीस से और बहुत सारे स्कॉलर्स ये कहते हैं कि जिस वक्त हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम कैद खाने में थे तो उनके अंदर की जो खूबसूरती थी वो उनके किरदार से झलकती थी और वो कैद खाने में भी तमाम लोगों से मुख्तलिफ और तमाम लोगों से बेहतरीन नजर आते थे। यही वजह थी कि कैद खाने में दो लोग आए और जैसे ही उन्होंने ख्वाब देखा तो उनको सबसे बेहतरीन उस ख्वाब के एतबार से हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम नजर आए। तो ये दोनों नौजवान शाही दरबार से मुतल्लिक थे। एक शराब पिलाने पर मामूर था, दूसरा नानबाई था। किसी हरकत पर दोनों को जेल में डाल दिया गया था। यूसुफ अलैहिस्सलाम अल्लाह सुब्हाना व तआला के पैगंबर थे, तो इसलिए हर एक शख्स को उनके अंदर ये खूबी भी नजर आने लग गई। यही खूबी इन दोनों को नजर आई तो इन्होंने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम से रुजू किया और सबसे बड़ी बात क्या की कि आप हमें मुहसिनीन में से नजर आते हैं। यूसुफ ने कहा, जो खाना तुम्हें यहाँ मिलता है उसके आने से पहले ही मैं तुम्हें इनकी ताबीर बतला दूंगा। ये उन चीजों में से है जो मेरे रब ने मुझे सिखाई। बेशक मैंने उन लोगों का दीन छोड़ दिया है जो अल्लाह पर ईमान नहीं लाते और वो आखिरत के भी मुनकिर हैं, और मैंने इत्तबा की है अपने बाप दादा इब्राहिम इसहाक याकूब के दीन की। हमारे लिए जायज नहीं कि हम अल्लाह के साथ किसी चीज को शरीक ठहराएं।
یہ اللہ کا ہم پر اور سب لوگوں پر فضل ہے، لیکن اکثر لوگ شکر ادا نہیں کرتے۔ تو آپ یہ دیکھ لیں کہ آج بھی اللہ سبحانہ و تعالی یہی بات فرما رہے ہیں قرآن پاک میں کہ اکثر لوگ شکر ادا نہیں کرتے۔ تو دعا کر لے کہ یا اللہ جی ہر وقت، ہر ماحول اور ہر طرح کے جو ہمارے ارد گرد کے جو حالات ہوں، یا میرے پیارے اللہ جی ہمیں اس میں شکر ادا کرنے والا اور اپنا ذکر ادا کرنے والا بنا دیں۔ اور یہاں پر ہم ایک اور چیز دیکھیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی تربیت بچپن میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بہت چھوٹی عمر میں حضرت یوسف علیہ السلام کو جو تھا وہ کنویں میں پھینک دیا گیا تھا، لیکن ان کے والد نے جو چھوٹی عمر میں ان کی تربیت کر دی تھی وہ کس قدر زبردست تربیت تھی کہ وہ اتنے بڑے ہو گئے، اس کے باوجود بھی وہ تربیت ان کی باتوں میں اور ان کے کردار میں جھلک رہی تھی۔ یہ سب وہ تربیت تھی جو بچپن میں ان کے والد نے کر دی تھی۔ تو ہم سب کو بھی چاہیے کہ اپنی اولاد کی تربیت جتنی جلدی ہو سکتا ہے کریں، اور اگر بچپن میں بچوں کی تربیت کرنی ہے تو وہ اتنی اچھی اور بہترین کریں کہ وہ جب بڑے بھی ہو جائیں تو ہمیں اپنی تربیت کو دیکھ کر خوشی حاصل ہو، سرور ملے کہ الحمدللہ ان کی باتوں میں اور ان کے اخلاق میں آپ کی تربیت جھلکتی ہے۔ اے میرے قید خانے کے دو ساتھیوں، بھلا کئی جدا جدا معبود بہتر ہیں کیا ایک زبردست اللہ؟ ہمیں بھی کیا کہا جا رہا ہے، غور سے دیکھ لیں۔ وہ تمام لوگ جو کئی خداؤں کی طرف جاتے ہیں، کیا ان کے لیے در در بھٹکنا بہتر ہے یا صرف ایک اللہ سے مانگنا؟ بے شک ایک اللہ سے مانگنا۔ تم اس کے سوا جن کی عبادت کرتے ہو وہ نام ہی تو ہیں جو خود تم نے اور تمہارے باپ داداؤں نے رکھ لیے، اللہ نے ان کی کوئی دلیل نازل نہیں کی۔ اللہ کے سوا کسی کا حکم نہیں، اس نے حکم دیا ہے کہ تم صرف اسی کی عبادت کرو، یہی سیدھا دین ہے، مگر اکثر لوگ علم نہیں رکھتے۔ میرے قید خانے کے دو ساتھیوں، تم دونوں میں سے ایک اپنے مالک کو شراب پلائے گا اور دوسرا سولی دیا جائے گا، اس کے سر میں سے پرندے گوشت کھائیں گے۔ اس معاملے کا فیصلہ کیا جا چکا ہے جس کی بابت تم مجھ سے پوچھتے ہو۔ اور یوسف نے ان دونوں میں سے جس کے متعلق یہ سمجھا تھا کہ وہ نجات پانے والا ہے اسے کہا کہ تم مالک سے میرا ذکر کرنا۔ پھر شیطان نے اسے اپنے مالک سے یوسف کا ذکر کرنا بھلا دیا، چنانچہ یوسف قید خانے میں کئی سال ٹھہرا رہا۔ تو یہاں پر ہم دیکھ لیتے ہیں کہ بعض اوقات انسان اگر کہیں مجبور ہو جاتا ہے تو حضرت یوسف علیہ السلام سے ہمیں یہ بھی ایک بہت بہترین سبق ملتا ہے کہ انسان کو چاہیے کہ وہ اسباب اختیار کرے۔ اسباب کا اختیار کرنا کوئی بری بات نہیں ہے، اسباب اختیار کیے جائیں گے، لیکن مانگا صرف اور صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ہی جائے گا، مانگا صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ہی جائے گا۔ اور یہاں پر آپ دیکھیں بدع سنین کے الفاظ آتے ہیں۔ بدع کہا جاتا ہے 3 سال سے لے کر 9 سال تک کے عرصے کو بدع کہا جاتا ہے۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ یا تو حضرت یوسف علیہ السلام کیونکہ اس کو بھول گیا تھا، اور یا تو اس کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام 3 سال یا پھر 9 سال تک اس قید خانے میں رہے۔ اور بہت سارے علماء یہ فرماتے ہیں، ان کا کہنا یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی اپنے نیک بندوں پر جہاں بہت زیادہ نوازشات اور اکرام اپنے نیک بندوں کو دیتے ہیں، وہیں اللہ سبحانہ و تعالی یہ چاہتے ہیں کہ ان کے نیک بندے جن میں انبیاء، اولیاء اور اللہ کے جو بہترین لوگ ہیں، جب وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے علاوہ کسی اور سے اپنی تکالیف کا، اپنی مشکلات کا ذکر کرتے ہیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو یہ بات بالکل پسند نہیں آتی، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان پر یہ مشکل اور پریشانی لمبی کر دیتے ہیں۔ تو اس لیے علماء یہ کہتے ہیں کہ ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے اسباب کا استعمال تو کیا، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو یہ چیز پسند نہیں آئی، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو پھر کئی سال تک اس کے بعد بھی قید خانے میں رکھا۔
ایک اور چیز ذہن میں رکھیں، وہ چیز یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ جو اس وقت کے منسٹرز تھے، آپ صرف اور صرف اس وقت اپنے منسٹرز جتنے بھی ہمارے سب پولیٹیشنز ہیں ان کو دیکھ لیں، اور اس وقت کے جتنے بھی محل میں بیٹھنے والے منسٹرز وغیرہ ہیں ان سب کو بھی دیکھ لیں، کہ آپ یہ دیکھیں کہ ایک شخص کو تمام وزیروں نے مل کر زبردستی اس کو قید خانے میں ڈالا ہے، اور پھر آپ یہ دیکھیں کہ اس کو ایسے بھول گئے ہیں کہ جیسے کبھی وہ بیچارہ زمین کے اوپر موجود ہی نہیں تھا۔ اور آج کل کے دور میں بھی آپ زیادتی دیکھ سکتے ہیں کہ جس کے ساتھ جو مرضی زیادتی ہو جائے، دین کے علاوہ اگر ہم دنیا کی طرف آتے ہیں تو آپ یہ دیکھیں کہ دنیا میں جو آج کل نظام ہے، اگر کوئی تھوڑا سا ایک اونچی پوسٹ رکھنے والا ہے، یا اگر وہ پولیٹیشن ہے، یا اگر وہ تھوڑی سی بڑی کرسی پر بیٹھا ہوا ہے، تو اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے کہ وہ کسی ایسے شخص کو جو بیچارہ دنیا میں وہ کوئی ایسا بڑا مقام نہیں رکھتا لوگوں کی نظر میں، یا اس کے پاس کوئی سفارش نہیں ہے، تو اس کو پکڑ کر کئی سالوں تک جیلوں میں بھی رکھا جا سکتا ہے، اس کو پکڑ کر کہیں غائب بھی کیا جا سکتا ہے، اس کو پکڑ کر اپنے کسی ذاتی کام میں بھی انوالو کیا جا سکتا ہے، اور یہاں پر جس کی لاٹھی اس کی بھینس، کوئی بھی کسی کو پوچھنے والا نہیں ہے۔ تو آج آپ دیکھیں ہم یہ بات کیوں کر رہے ہیں، ہمارا کوئی کام نہیں ہے، نہ سیاست میں نہ کسی اور چیز میں، لیکن یہ تمام باتیں کرنے کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ والی جو آیات ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے لیے لے کر آئے، تاکہ ہم ان آیات کے ذریعے سے سیکھیں، اور اس وقت کے اور آج کل کے دور میں ہم دیکھیں کہ کسی قسم کا کوئی فرق جو ہے وہ موجود نہیں ہے۔ تو یہاں پر آپ دیکھیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو کئی سالوں تک جیل خانے میں پھینک کر اس دور کے وزیروں نے مڑ کر پوچھا بھی نہیں کہ اے یوسف تو کون ہے، تو کہاں ہے، تو کدھر گیا، اور غلطی بھی ان کی اپنی ہی جو بیویاں تھیں ان کی تھی، لیکن سزا ساری حضرت یوسف علیہ السلام نے کاٹی اس وقت لا اینڈ آرڈر سچویشن نہ ہونے کی وجہ سے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ جس کے متعلق یہ بسم اللہ من الشیطان الرجیم، اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں اور بادشاہ نے کہا کہ بے شک میں خواب میں 7 موٹی گائیں دیکھتا ہوں جنہیں 7 دبلی گائیں کھا رہی ہیں، اور 7 سبز بالیاں اور دوسری خشک۔ اے درباریوں، اگر تم خواب کی تعبیر کر سکتے ہو تو مجھے میرے خوابوں کی تعبیر بتاؤ۔ انہوں نے کہا یہ پریشان خواب ہیں، ہم ایسے خوابوں کی تعبیر جاننے والے نہیں۔ اور وہ شخص جس نے دونوں قیدیوں میں سے نجات پائی تھی، اسے ایک مدت کے بعد یوسف یاد آ گیا، وہ بولا کہ میں تمہیں اس کی تعبیر بتاؤں گا، لہٰذا تم مجھے یوسف کے پاس بھیجو۔ آپ یہ دیکھیے کہ کتنا زبردست ایک نظام بنایا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے۔ کچھ عرصہ حضرت یوسف علیہ السلام کو قید خانے میں رکھا، اور پھر ایک اور انتظام ہو گیا، اور وہ انتظام کیا کہ اس وقت کا جو بادشاہ تھا اس کو ایک خواب آ گیا، اور اس خواب کی تعبیر اس کے وقت کے دور میں کسی کے پاس بھی موجود نہیں تھی، اور جو ہی وہ خواب جو تھا وہ دربار میں لایا گیا، تو اچانک سے وہ شخص جس کو حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا تھا کہ جا کر بادشاہ سے میرا ذکر کرنا، اسے اچانک حضرت یوسف علیہ السلام یاد آ گئے۔ تو آپ دیکھیں کہ بھلوا بھی دیا گیا، اور اللہ کے اذن کے بغیر کبھی بھی کوئی کام نہیں ہو سکتا، تو بھلوایا بھی گیا، اور پھر ایسا خواب دے کر اچانک یاد بھی دلوا دیا گیا، اور اس شخص نے کیا کہا کہ مجھے حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس بھیج دو۔ پھر اس نے جا کر کہا اے یوسف، اے بہت ہی سچے۔ آپ دیکھیں وہ آ کر جیل میں وہ دیکھ چکا ہوا تھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام ایک سچے انسان ہیں۔ اے یوسف، اے بہت ہی سچے، ہمیں اس خواب کی تعبیر بتلائیے کہ 7 موٹی گائیں جنہیں 7 دبلی گائیں کھا رہی ہیں، 7 ہری بالیاں ہیں، اور دوسری خشک
تاکہ میں لوگوں کی طرف لوٹوں تاکہ وہ جان لیں۔ تو یہاں پر آپ دیکھیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام کتنے اونچے اور اعلیٰ عہدے پر فائز ہو گئے ہیں، کس طرح سے اخلاق دیکھیں کتنا اونچا ہے کہ آپ یہ دیکھیں اگر ہمارے پاس کوئی آتا تو اور آتے ساتھ ہی ہمیں کہتا کہ ہمیں خواب کی تعبیر بتائے، تو سب سے پہلے تو ہم نے اس کا کیا حشر کرنا تھا؟ ہم نے اس کو کہنا تھا اچھا آ گئی میری یاد، اتنے عرصے کے بعد آئے ہو۔ اب دیکھیں حضرت یوسف علیہ السلام کسی قسم کا کوئی گلہ نہیں کر رہے، اور پھر آگے آپ دیکھیں کہ وہ یہ کہہ رہا ہے تاکہ میں لوگوں کی طرف لوٹوں تاکہ وہ جان لیں، یعنی خواب کی تعبیر آپ بتائیں گے اور تعبیر لے کر میں جاؤں گا۔ اور آپ کو پتہ ہے اس طرح دربار میں لوگ اپنے نمبر ٹانگتے ہوتے تھے بادشاہ کے سامنے، تو وہ بھی اپنے نمبر بنانے کے لیے میں جاؤں گا اور میں جا کر خواب سناؤں گا۔ آپ دیکھیں اگر حضرت یوسف علیہ السلام کے بجائے کوئی اور وہاں پر ہوتا، وہ کہتا خواب کی تعبیر تو میں بتا رہا ہوں تو تمہیں کس لیے بتاؤں، مجھے سب سے پہلے اس قید خانے سے باہر نکالو اور پھر جا کر تعبیر میں خود بتاؤں گا۔ لیکن آپ دیکھیں حضرت یوسف علیہ السلام اخلاق کی کس قدر بلندی پر موجود ہے کہ وہ ایسی کوئی بات نہیں کرتے۔ یوسف نے کہا کہ تم 7 سال لگاتار کاشت کرو گے، چنانچہ تم جو فصل کاٹو تو وہ اس کی بالیوں میں ہی رہنے دو سوائے تھوڑی مقدار کے جو تم کھاؤ، پھر اس کے بعد 7 سال سخت آئیں گے اور وہ کھا جائیں گے اسے جو تم نے ان کے لیے ذخیرہ کیا ہوگا سوائے تھوڑے سے غلے کے جو تم بطور بیج محفوظ رکھو گے۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ آج کل کے دور میں بھی یہی طریقہ جو حضرت یوسف علیہ السلام نے اس وقت اپنایا تھا، یہی طریقہ جو ہے وہ آج کل کے دور میں بھی ہم اپناتے ہیں۔ ہم نے کل پڑھا تھا کہ اللہ سبحانہ و تعالی سکلز حاصل کرنے کے لیے انبیاء کو بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سکلز دی، اور وہی سکلز اللہ سبحانہ و تعالیٰ چاہتے ہیں کہ اس کے بندے استعمال کریں اور اپنی زندگیوں کو آسان بنائیں۔ کل ہم نے سکلز پر کتنی بڑی اور لمبی چوڑی ہماری ٹاک تھی جو کل چلی۔ آج آپ دیکھیں ایک اور سکل کے بارے میں ہم پڑھنے جا رہے ہیں، اور اتنی بڑی یہ سکلز میں یہ اتنی بڑی سکل ہے کہ آپ یہ دیکھیے کہ غلے کو کس طرح سے سٹور کیا جاتا ہے اور ایک غلہ کئی سال تک سٹور رہ جائے، اس سے بڑی کوئی اور ہمارے سامنے سکلز ہو سکتی ہے؟ سکلز میں سے کوئی اور سکل ہو سکتی ہے؟ تو آپ دیکھیں کہ آپ آہستہ آہستہ تمام انبیاء کی طرف دیکھیں کہ ان کے اندر کوئی نہ کوئی ایک بڑی خصوصیت، ایک بہت بڑی اللہ تعالیٰ نے کوئی بڑی خوبی رکھی ہوئی تھی کہ جس کے ذریعے سے وہ نبی پہچانے جاتے تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کشتی بنانے کا فن سب لوگوں کو سکھایا۔ آج دنیا میں بڑے بڑے جہاز وہ ایسے گھومتے پھرتے ہیں، اور حضرت نوح علیہ السلام کے ذریعے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وہ تمام علم ہم تک پہنچایا۔ اور آج حضرت یوسف علیہ السلام کے جو یہ طریقہ کار تھا جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو سکھایا، اس طریقہ کار پر دنیا میں غلہ کئی سال تک سٹور کرنے میں آسانی ہوتی ہے۔ اور پھر انسان کہتا ہے کہ قرآن جو ہے وہ پرانے وقتوں کی کہانیاں ہیں، ہرگز نہیں۔ اگر آج کل کے دور میں بھی ہم میں سے کوئی کامیاب و کامران ہونا چاہتا ہے، کوئی اونچا ہونا چاہتا ہے اور کوئی اپنی جگہ پر بہترین ہونا چاہتا ہے، تو اس قرآن پاک سے سبق لے اور اس قرآن پاک سے مختلف طرح کے سکلز بھی سیکھیں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ انہی سکلز کے ذریعے پھر ہمیں دنیا میں گھومنے پھرنے والا اور دنیا میں بہترین کام کرنے والا اور اپنے ہاتھ سے حلال روزی کمانے والا بنا دے۔ آمین یا رب العالمین۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ کتنا پیارا حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ طریقہ بتا دیا، اور پھر اس کے بعد انہوں نے کہا کہ پھر اس کے بعد 7 سال سخت آئیں گے، وہ کھا جائیں گے اسے جو تم نے ان کے لیے ذخیرہ کیا ہوگا سوائے تھوڑے سے غلے کے جو تم بطور بیج محفوظ رکھو گے۔ پھر اس قحط سالی کے بعد ایک اور سال آئے گا، اس میں لوگ بارش پائیں گے۔ اس کے بعد اس میں لوگ بارش پائیں گے،
اور اس میں رس نچوڑیں گے، یعنی اتنا پھل ہو جائے گا، اتنا سب کچھ ہوگا کہ جو فروٹس ہوں گے وہ ایسے رس کے بھرے ہوئے ہوں گے کہ لوگ ان کے رس نچوڑیں گے۔ یہ 7 سال کے بعد ہوگا۔ اور بادشاہ نے کہا کہ تم اسے میرے پاس لے آؤ۔ اب دیکھیں حضرت یوسف علیہ السلام خود نہیں گئے، اور وہ اسی بندے کو ساری تعبیر بتا کر بھیج دی۔ اور جب بادشاہ نے یہ تعبیر سنی تو ان کو بادشاہ کو وہ حضرت یوسف علیہ السلام اتنے اچھے لگے کہ کہا کہ ان کو میرے پاس لے آؤ، حالانکہ ابھی تک ان کو دیکھا نہیں ہے۔ اور پھر جب اس یوسف کے پاس قاصد آیا تو اس نے کہا کہ تو اپنے مالک کے پاس لوٹ جا اور اس سے پوچھ کہ ان عورتوں کے معاملے کی کیا حقیقت ہے جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے تھے، بے شک میرا رب ان کا مکر خوب جانتا ہے۔ تو یہاں پر آپ دیکھ لیجئے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کیونکہ ایک نبی تھے، اور پھر حضرت یوسف علیہ السلام نے آگے بہت بڑے عہدے پر جانا تھا، تو اس لیے حضرت یوسف علیہ السلام کی ذات کے اوپر خدا نہ خواستہ یہ اگر چھوٹا سا بھی دھبا لگا رہ جاتا کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے عورتوں کو مائل کیا تھا، یا اس طرح کی کوئی بات لگی رہ جاتی، تو حضرت یوسف علیہ السلام اتنے بڑے عہدے پر کس طرح بہترین طریقے سے بیٹھے رہ جاتے۔ آپ دیکھیں کہ آج کل کے دور میں بھی جب کسی کو اس طرح کوئی اخلاقی طور پر پکڑا جاتا ہے، یا کوئی اس طرح سے کوئی اس طرح کے غلط کام یا کوئی اس چیز میں انوالو ہو جاتا ہے، تو لوگ اس کا جینا دوبھر کر دیتے ہیں اور دن رات اس کو پرانی چیزوں کے تانے دیتے ہیں۔ تو اسی طرح حضرت یوسف علیہ السلام کو نے یہ چاہا کہ جب میں یہاں سے نکلوں، اتنا عرصہ میں اس قید خانے میں رہا ہوں، تو کم از کم میرے اوپر جو الزام لگایا گیا ہے، کم از کم وہ الزام تو دور ہو جانا چاہیے۔ اسی لیے حضرت یوسف علیہ السلام فوراً ہی نہیں قید خانے سے آ گئے، بلکہ انہوں نے سب سے پہلے جو ان کے اوپر الزام لگا ہوا تھا اس کو دور کرنا چاہا۔ تو پھر اس کے بعد اور بادشاہ نے عورتوں سے کہا تمہارا کیا معاملہ ہے؟ جب تم نے یوسف کو اس کے جی سے پھسلایا تھا۔ وہ بولی حاشا للہ، اللہ کی پناہ، ہمیں اس کی ذات میں کوئی برائی معلوم نہیں ہوئی۔ سبحان اللہ۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے نوجوانوں کو بھی اتنا ہی پاک دامن اور اتنا ہی بہترین بنا دیں کہ ہمارے بھی لوگ یہ کہیں، لوگ آ کر ہمارے بچوں کے بارے میں ہمیں بتائیں کہ ماشاءاللہ آپ کے جو نوجوان بچے ہیں ان میں ہم کوئی برائی نہیں دیکھتے۔ دیکھیں یہ عورتیں خود بول اٹھی، اپنی برائی جو تھی انہوں نے خود بیان کر دی۔ اور عزیز مصر کی بیوی نے کہا اب حق واضح ہو گیا، میں نے ہی اسے جی سے پھسلایا تھا اور بلا شبہ وہ سچوں میں سے ہے۔ تو ایک چیز ذہن میں رکھیں، سچ کبھی بھی نہیں چھپتا۔ یوسف نے کہا یہ اس لیے کہ وہ عزیز جان لے۔ اب دیکھیں کس قدر امانت دار ہیں حضرت یوسف علیہ السلام، فرما رہے ہیں کہ یہ اس لیے کہ وہ عزیز جان لے کہ بے شک میں نے در پردہ اس کی خیانت نہیں کی، اور یہ کہ بے شک اللہ خائنوں کا مکر چلنے نہیں دیتا۔ تو پارہ نمبر 12 کمپلیٹ ہوا۔ تکبیر پڑھ لیتے ہیں اور اس کے بعد انشاءاللہ پارہ نمبر 13 کی طرف جاتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد، الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس پارے سے جو کچھ سیکھنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس توفیق پر ہمیں قائم اور دائم رہنے کی توفیق عطا فرما دیں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کریں کہ 13واں پارہ اس سے بھی زیادہ ہمیں بہت کچھ سکھانے والا ہو۔ آمین یا رب العالمین۔ میں سلائیڈز چینج کروں گی اور اس کے بعد ہم 13واں پارہ شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 13واں پارہ،
अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अल्लाह सुब्हाना व तआला ने 13वां पारा हमें पढ़ने की तौफीक अता फरमाई। इस पर भी हम अपने अल्लाह सुब्हाना व तआला का बहुत ज्यादा शुक्रिया अदा करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। 13वां पारा, वमा उबर्रियु नफ्सी इन्न नफ्सा लअम्मारतुम बिस्सूइ इल्ला मा रहिमा रब्बी इन्न रब्बी गफूरुर रहीम। अल्लाह सुब्हाना व तआला ने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को जब बरी जिम्मा कर दिया और हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की बरात हो गई, तो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कितनी प्यारी बात की जो 13वें पारे में अल्लाह सुब्हाना व तआला लेकर आए। और प्यारे प्यारे जो कौल होते हैं वो अल्लाह सुब्हाना व तआला इसी तरह कुरान पाक में लाकर हमारी भी इस्लाह कर देते हैं। तो यहाँ पर देखें, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फौरन ही क्या तस्लीम कर लिया। उनका ये कहना था कि और मैं अपने नफ्स को बरी नहीं करता, बेशक नफ्स तो बुराई पर उकसाता है, मगर जिस पर मेरा रब रहम करे, बेशक मेरा रब गफूर और रहीम है। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं, जो नफ्स होते हैं ना, नफ्स 3 तरह के होते हैं। पहला नफ्स नफ्से अम्मारा, जो कि हमें बुराई का हुक्म देता है, जिसका पहले नफ्स का जिक्र अल्लाह सुब्हाना व तआला यहाँ ले आए। और वो बार बार, आप देखें, कोई भी बुराई का काम करना, पहले नफ्स हमें जो है वो उसकी तरफ बार बार तरगीब दिलाता है, बुराई करो, बुराई करो, बुराई करो। और फिर जब इंसान बुराई कर बैठता है और उसके बाद फिर वो अपने नफ्स को सिर्फ और सिर्फ मलामत करता ही रह जाता है। तो सबसे पहला नफ्स नफ्सुल अम्मारा, बुराई का हुक्म देने वाला। दूसरा नफ्स जो जाकर आगे हम सूरत क़ियामा में पढ़ेंगे, नफ्से लव्वामा, मलामत करने वाला नफ्स। और ये कौन सा नफ्स है जो क्या करता है कि हर एक बुराई पर ये नफ्स हमें मलामत करता है। ये नफ्स हमारे ऊपर जो है वो एक तरह से, ये नफ्स जब बार बार हमें सिखा रहा होता है, हमें ये बार जब ये नफ्स अंदर से हमें टीस कर रहा होता है, तो हम ये देखते हैं कि उसके बाद हमारे लिए अच्छाई करना आसान हो जाता है। तो दूसरा नफ्स नफ्से लव्वामा, जो कि हम सूरतुल क़ियामा में पढ़ेंगे। और फिर एक और नफ्स होता है हाई क्वालिटी नफ्स, जो सूरतुल फजर में जाकर हम पढ़ेंगे, और वो है नफ्से मुतमइन्ना, इत्मीनान पाने वाला नफ्स। तो आए आज हम सब भी अल्लाह सुब्हाना व तआला से दुआ कर लेते हैं कि या अल्लाह जी, नफ्से अम्मारा को कभी भी, हमारे नफ्से अम्मारा को इतना बड़ा ना होने देना कि या अल्लाह जी ये हमें बुराई का हुक्म देने के लिए हर वक्त तैयार रहे। और या अल्लाह जी हमारे नफ्से लव्वामा को हमेशा जिंदा रखना। और या मेरे प्यारे अल्लाह जी, हम सब का नफ्से मुतमइन्ना कर दे, अपनी छोटे छोटे काम, अपनी छोटी छोटी नेकियां, और उनको जब अल्लाह सुब्हाना व तआला आप कबूल फरमा ले, तो हमारे दिलों में इत्मीनान और सुकून और एक रहमत सी हमारे दिलों में आ जाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। तो आप ये देखें कि आज हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की जुबानी हमें पता चल गया कि अगर हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास अल्लाह सुब्हाना व तआला की मदद ना होती, और अल्लाह सुब्हाना व तआला हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को ये तौफीक ना दी होती, तो आज हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम भी खुदा ना खास्ता किसी ना किसी बुराई में मुब्तला ना हो जाते। तो इसलिए अपने लिए, अपने बच्चों के लिए और हर एक के लिए, उम्मत मोहम्मदिया के लिए, सबके लिए दुआएं करें कि या मेरे प्यारे अल्लाह जी, हम सबको बुराइयों से दूर फरमा दें, और या अल्लाह जी बुराइयों को दूर करने में हम सबको तौफीक अता फरमाएं कि हम सब इन बुराइयों को दूर कर दे। या अल्लाह जी आपकी तौफीक के बगैर तो हम ऐसा कुछ कर ही नहीं सकते। और बादशाह ने कहा, इसे मेरे पास लाओ, मैं उसे अपनी जात के लिए मखसूस करूंगा। जिस वक्त तमाम औरतों ने आकर हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के बारे में बरात दे दी, तो फिर उस वक्त बादशाह के दिल में हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के लिए और भी प्यार और मोहब्बत आ गया। और फिर उसने क्या कहा कि मैं उसे अपनी जात के लिए मखसूस करूंगा, यानी बिल्कुल अपना करीब है वो वजीर बना लूंगा, बिल्कुल मेरे पास दरबार में आकर बैठेगा। फिर जब उसने यूसुफ से गुफ्तगू की तो कहा
یقیناً آج تو ہمارے ہاں مرتبے والا اور امین ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا تیسرا دور شروع ہو رہا ہے۔ پہلا دور والد کی گود میں، دوسرا دور اتنا عرصہ عزیز مصر کے گھر میں اور قید خانے میں رہے، اور اب تیسرا دور کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان تمام چیزوں سے حضرت یوسف علیہ السلام کو اتنا کچھ سکھایا کہ اس کے بعد ایک اعلیٰ اور عرفہ مرتبہ حضرت یوسف علیہ السلام کو دے دیا۔ اور پھر جب اس نے یوسف سے گفتگو کی تو کہا یقیناً آج تو ہمارے ہاں مرتبے والا اور امین ہے۔ یوسف نے کہا مجھے زمین کے خزانوں پیداوار پر نگران مقرر کر دیجئے، بے شک میں خوب نگہبانی کرنے والا اور خوب جاننے والا ہوں۔ تو ایک چیز ذہن میں رکھیں کہ اگر ہمارے اندر کوئی سکلز ہیں، آپ دیکھیں کل سے صرف اور صرف سکلز پر بات ہو رہی ہے، تو اگر کوئی کوالٹی ہے، اگر کوئی ہنر ہم جانتے ہیں تو اس ہنر کو آگے ہم دوسرے کو آفر بھی کر سکتے ہیں کہ میرے اندر یہ ہنر موجود ہے، اگر آپ چاہیں تو میں آپ کے لیے بھی اس کو سامنے لا کر آپ کے کاموں کو بھی آسان کر سکتا ہوں۔ اور اس طرح ہم نے یوسف کو زمین مصر میں اقتدار دیا۔ سبحان اللہ، ایک شخص کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جیل میں ڈال دیا، والدین سے دور کر دیا، ہر طرح سے وہ تکلیف میں رہا، اور ایک وقت آیا کہ اس کو زمین مصر میں اقتدار مل گیا۔ پورے مصر کے بادشاہ، کیونکہ سیکنڈ بادشاہ تھا تو وہ بھی بادشاہ ہی ہوتا ہے، وہ اس میں جہاں چاہتا قیام کرتا۔ ہم اپنی رحمت سے جسے چاہیں نوازتے ہیں، اور ہم نیکیوں کا اجر ضائع نہیں کرتے ہیں، اور یقیناً آخرت کا اجر بہتر ہے ان کے لیے جو ایمان لائے، انہوں نے تقوی اختیار کیا۔ اور یوسف کے بھائی غلہ لینے آئے اور اس کے پاس پہنچے تو اس نے انہیں پہچان لیا اور وہ اسے نہیں پہچانتے تھے۔ تو یہاں پر آپ دیکھیں جو شروع میں ایک سوال کیا گیا تھا کہ جو بنی اسرائیل تھے وہ کس طرح مصر پہنچ گئے، وہ تو فلسطین میں رہتے تھے، تو اسی طرح حضرت یوسف علیہ السلام کے جو بھائی وغیرہ تھے اور جو والد تھے یہ سب تو کنعان یعنی فلسطین میں رہتے تھے، لیکن ارد گرد کے علاقوں میں بھی قحط پھیل گیا، مصر میں بھی وہ اسی طرح قحط کا دور آیا، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام کے تمام طریقوں کی وجہ سے مصر میں قحط نہیں آیا، اور غلہ اتنا وافر مقدار میں موجود تھا کہ ارد گرد کے علاقوں سے بھی لوگ آ کر مصر سے غلہ خریدنے کے لیے آتے تھے۔ اب ایسا ہوا کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بھائیوں نے اس لیے نہیں پہچانا کیونکہ حضرت یوسف علیہ السلام اس وقت چھوٹے تھے جس وقت انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں پھینکا تھا، اور آپ دیکھیں کہ آہستہ آہستہ شکلیں چینج ہو جاتی ہیں، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام نے انہیں کیسے پہچان لیا؟ کیونکہ بھائی جو تھے وہ بڑے تھے، اور آپ دیکھیں کہ جب انسان ایک بڑی ایج میں آتا ہے اور اس کے بعد کئی بھائی کو بنیامین کو لے کر آنا، پتری بھائی کو بنیامین کو لانا، کیا تم دیکھتے نہیں کہ میں پورا ماپ یعنی غلہ دیتا ہوں؟ کیا تم دیکھتے نہیں کہ میں پورا ماپ غلہ دیتا ہوں اور میں بہترین مہمان نواز بھی ہوں؟ تو یہاں سے تمام علماء یہ کہتے ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کی اتنی بہترین مہمان نوازی کی تھی، اپنے بھائیوں کو محل میں رکھا تھا اور اپنے بھائیوں کے ساتھ بہت بہترین سلوک کیا تھا، اور پھر ان کے ساتھ باتوں باتوں میں والد کی خیر خبر بھی لے لی تھی، ساتھ میں بھائی کی بھی خیر خبر لے لی تھی، اور ان کو والد کے حصے کا، بھائی کے حصے کا، اور گھر میں جو عورتیں تھیں ان سب کے حصے کا بھی مال دے کر حضرت یوسف علیہ السلام نے انہیں واپس بھیجا تھا۔ پھر اگر تم اسے میرے پاس نہ لائے تو تمہارے لیے میرے پاس کوئی غلہ نہیں اور نہ ہی تم میرے قریب آنا۔ انہوں نے کہا ہم عنقریب اس کے باپ کو اس کے بارے میں آمادہ کریں گے، اور یقیناً ہم یہ کرنے والے ہیں۔ اور یوسف نے اپنے خادموں سے کہا ان کی پونجی نقدی ان کے سامان میں رکھ دو، جو وہ پیسے لے کر آئے تھے اور جس پیسے سے انہوں نے غلہ خریدا، حضرت یوسف علیہ السلام نے وہ پیسے واپس ان کے سامان کے اندر رکھ دیے تاکہ وہ
کیا کریں؟ تاکہ جب وہ اپنے اہل و عیال کی طرف پلٹے تو اسے پہچان لے، شاید کہ وہ واپس آئیں۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام کو مکمل یقین تھا کہ اگر یہ جائیں گے اور جب اپنا مال بھی دیکھیں گے تو یہ ضرور ان کے بھائی کو لے کر واپس آ جائیں گے۔ پھر جب وہ اپنے باپ کے پاس لوٹے تو بولے، اے ہمارے ابا جان، آئندہ ہمارے لیے غلہ ممنوع ٹھہرایا ہے، لہٰذا تو ہمارے ساتھ ہمارے بھائی کو بھیج دے کہ ہم غلہ لائیں، اور بے شک ہم اس کے محافظ ہیں۔ اس پر یعقوب نے کہا، کیا میں تمہیں اس کی بابت امین سمجھ لوں جیسے پہلے اس کی بھائی کی بابت میں نے تمہیں امین سمجھا تھا؟ چنانچہ اللہ ہی بہتر محافظ ہے اور وہ سب مہربانوں سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ آپ دیکھیں اتنا عرصہ گزر جانے کے بعد باپ کا غم کس قدر تازہ تھا۔ اور میں جو آپ کو پچھلے پارے میں بھی میں نے آپ کو کیا کہا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے پیچھے ان کے والد کی مسلسل دعائیں موجود تھیں۔ وہ میں آپ کو انہی آیات کی وجہ سے کہہ رہی تھی کہ آپ دیکھیں کہ والد جو تھے وہ ایک منٹ کے لیے حضرت یوسف علیہ السلام کو بھولے نہیں تھے اور ہر وقت ان کے لیے دعا کیا کرتے تھے۔ اب جب دوسرے بیٹے کے جانے کی باری آئی تو فوراً حضرت یوسف علیہ السلام ان کو یاد آ گئے، اور پھر انہوں نے انہوں نے کہا کہ اللہ ہی بہتر محافظ اور سب مہربانوں سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ پھر جب انہوں نے اپنا سامان کھولا تو اپنی پونجی پائی جو انہیں لوٹا دی گئی۔ وہ بولے، اے ہمارے ابا جان، ہمیں اور کیا چاہیے؟ یہ ہماری پونجی ہمیں لوٹا دی گئی ہے اور ہم اپنے اہل و عیال کے لیے غلہ لائیں گے اور اپنے بھائی کی حفاظت کریں گے اور ہمیں ایک اونٹ کا غلہ زیادہ لے کر آئیں گے۔ یعنی جتنے لوگ جاتے تھے، جتنی سواریاں جاتی تھی، اتنے ہی غلہ اتنے ہی لوگوں کے لیے غلہ وہاں پر مصر میں دیا جاتا تھا۔ تو اسی لیے کہا کہ ایک اور کو بھی ہمارے ساتھ بھیج دے کہ ایک اور اونٹ بھر کر غلہ گھر میں آئے تاکہ گھر میں بھی فراوانی ہو جائے۔ اس یعقوب نے کہا کہ میں تو اسے تمہارے ساتھ ہرگز نہیں بھیجوں گا حتیٰ کہ تم مجھے اللہ کا پختہ عہد دو۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کو پہلے حضرت یوسف علیہ السلام کے معاملے میں ان سے کوئی عہد نہیں لیا تھا، لیکن جب بنیامین کو ان کے ساتھ بھیجنے لگے تو اللہ کا پختہ عہد لیا کہ تم اسے ضرور میرے پاس لاؤ گے سوائے اس کے کہ تم گھیر لیے جاؤ۔ پھر جب انہوں نے اسے اپنا پختہ عہد دیا تو وہ بولا، جو کچھ ہم کہتے ہیں اللہ اس پر ضامن ہے۔ اور اس نے کہا، اے میرے بیٹو، تم ایک ہی دروازے سے ہرگز داخل نہ ہونا۔ آپ یہ دیکھیں کہ والدین کو تدبیر کرنے کا حق حاصل ہے۔ والدین کو چاہیے کہ تدبیر کریں، باقی تقدیر میں جو ہے اس کا اختیار اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ہی ہے۔ لیکن ایک چیز ذہن میں رکھیں کہ جو تقدیر ہے دعا اس کو پلٹ دیتی ہے، حتیٰ تک کہ دعا موت کو بھی پلٹ ترین جسے آپ کہتے ہیں ہیلتھ والے بچے اور یہ سب جب اکٹھے جا رہے تھے تو ایسا ہوا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے دل میں یہ بات آئی کہ کہیں میرے بچوں کو نظر نہ لگ جائے۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے ایک تدبیر کی، لیکن ہوا وہی جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے چاہا۔ تو کیا فرمایا، کیا کہا کہ بلکہ تم ایک دروازے سے تم داخل نہ ہونا بلکہ متفرق دروازوں سے داخل ہونا، اور میں تمہیں اللہ کے حکم سے ذرا بھی کفایت نہیں کر سکتا۔ حکم تو اللہ ہی کا ہے، اسی پر میں نے توکل کیا اور توکل کرنے والوں کو اسی پر توکل کرنا چاہیے۔ ہر وقت کہا کریں، یا اللہ جی ہمارا توکل صرف اور صرف آپ ہی پر ہے، یا اللہ جی ہم آپ کے سوا کہیں اور جانے کے، یا اللہ جی ہمارے ہاتھ پیر کو وہ توفیق ہی نہ دے کہ ہم آپ کے سوا کہیں اور جا سکیں۔ اور جب وہ داخل ہوئے جہاں سے ان کے باپ نے انہیں حکم دیا تھا اور انہیں اللہ کے حکم سے ذرا بھی نہیں وہ بچا سکا تھا، مگر یعقوب کے دل میں ایک حاجت یعنی خواہش تھی، سو وہ پوری کر چکا۔ بلا شبہ ہمارے تعلیم دینے کی وجہ سے وہ صاحب علم تھا، سبحان اللہ۔
تو یہاں پر آپ دیکھیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آج کتنا پیارا ہمیں سکھا رہے ہیں کہ والدین کو صاحب علم ہونا بہت زیادہ ضروری ہے. اور کون سا صاحب علم ہونا؟ دینی طور پر صاحب علم ہونا. آپ دیکھیں ہمارے گھروں میں چھوٹے چھوٹے بچے این مغرب کے وقت رو رہے ہوتے ہیں، این فجر کے ٹائم پر رو رہے ہوتے ہیں، آپ نماز پڑھنے کے لیے جا رہی ہوتی اس وقت رو رہے ہوتے ہیں، مائیں فوراً انہیں مسجد کے جو ہے مولوی صاحبان کے پاس بھیج دیتی ہیں انہیں دم کر دیں. ہم ماؤں کو کیوں دم کرنا نہیں آتا؟ ہم ماؤں کو کیوں وہ تمام دعائیں نہیں آتی؟ ہم ماؤں کو کیوں صبح شام کے اذکار نہیں آتے؟ اس کی سب سے بڑی وجہ کیا؟ جہاں امت محمدیہ کی عورتوں کو تعلیم سے اور پھر وحی الہی کے تعلیم سے دور کیا گیا، وہاں گھروں کے اندر نئی نسلوں نے ہمیشہ تکلیف اور پریشانی ہی اٹھائی. یہاں پر آپ دیکھیں حضرت یوسف علیہ السلام کے والد کے بارے میں کیا کہا جا رہا ہے کہ بلا شبہ ہمارے تعلیم دینے کی وجہ سے وہ صاحب علم تھا، لیکن اکثر لوگ علم نہیں رکھتے. تو غور سے سن لیں تمام والدین، اور اگر آپ کے بچے نہیں ہیں تو انشاءاللہ مستقبل میں آپ کی اولادیں ہوں گی، تو ہم یہ دیکھیں کہ اگلی نسل کے لیے والدین کا تعلیم یافتہ ہونا کس قدر ضروری ہے. وہ مائیں ایک طرح سے سمجھے کہ وہ مائیں ہی نہیں ہے جن کو یہ نہیں پتا کہ اگر ان کے بچے کو نظر لگ جائے تو وہ دعا کون سی پڑھ کر پھونکے. وہ کیسی مائیں ہیں جن کو یہ نہیں پتا کہ اگر ان کے وہ صبح شام کے اذکار پڑھ لیتی ہیں تو وہ خود کو بھی پروٹیکٹ کر لیتی ہیں اور اپنے بچوں کو بھی پروٹیکٹ کر لیتی ہیں. ہم وہ کیسی مائیں ہیں کہ جنہیں یہ نہیں پتا کہ اگر بچے کو کسی جگہ میں درد ہو رہی ہے، تکلیف ہو رہی ہے، تو سنت کے مطابق نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کون سی دعا پڑھنے کے لیے ان کو تعلیم دی ہے. تو آپ دیکھیں کہ آج ایک اور سبق اس آیت کو انڈرلائن کر کے یہ سبق اپنے لیے لکھ لیں کہ ہم تمام والدین کو کم از کم اپنے بچوں کو پالنے کے لیے اور اپنے بچوں کو تعلیم دینے کے لیے خود تعلیم یافتہ ہونا بہت ضروری ہے، اور اس کے لیے بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا بھی کریں اور محنت بھی کریں اور تکالیف بھی اٹھائیں اور کوشش کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم سے ہماری ان تکالیف کو قبول بھی فرما لیں. آمین یا رب العالمین. اور پھر کیا کہا گیا؟ اور جب وہ یوسف کے پاس پہنچے تو اس نے اپنے سگے بھائی بنیامین کو اپنے پاس جگہ دے دی. اس میں روایات میں یہ ملتا ہے کہ دو لوگوں کو حضرت یوسف علیہ السلام نے اس طرح محل میں سارا انتظام کیا کہ دو لوگوں کو بٹھایا، 10 بھائی آمنے سامنے آ کر بیٹھ گئے، اور جس وقت بنیامین جو تھے وہ جس کرسی پر بیٹھے تو ان کے سامنے حضرت یوسف علیہ السلام آ کر بیٹھ گئے، اپنے بھائی کو دیکھتے رہے، اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کیا، پھر بھائیوں سے کہا کہ آپ سب کو تو میں محل دکھا چکا ہوں، اب میں اس کو بھی دکھانا چاہتا ہوں. بھائی تو اس وقت بڑے خوش تھے اور محل کی مہمانی کھا رہے تھے، ان کا دھیان ہی نہیں تھا. اور حضرت یوسف علیہ السلام نے پھر اپنے بھائی کو محل دکھانے کے بہانے مختلف جگہوں پر دکھائی اور پھر اپنے کمرے میں لے جا کر ان کو بتایا کہ میں ہی یوسف ہوں تمہارا بھائی. تو یہاں پر دیکھیں حضرت یوسف علیہ السلام نے کتنا زبردست ایک طریقہ اپنایا اپنے بھائی کو اپنے قریب کرنے کا. اور جب وہ یوسف کے پاس پہنچے تو اس نے اپنے سگے بھائی بنیامین کو اپنے پاس جگہ دی اور کہا بے شک میں تیرا بھائی ہوں، لہٰذا تو اس کا غم نہ کر جو کچھ وہ کرتے رہے. پھر جب یوسف نے ان کا سامان تیار کر دیا تو اپنے بھائی کے سامان میں ایک پیالہ رکھ دیا. پھر ایک پکارنے والے نے پکارا، اے قافلے والو، یقیناً تم چور ہو. وہ ان کی طرف متوجہ ہو کر بولے، تم کیا چیز گم پاتے ہو؟ انہوں نے کہا، ہم بادشاہ کا پیالہ گم پاتے ہیں، جو شخص اسے لائے اس کے لیے اونٹ بھر غلہ ہے اور میں اس کا ضامن ہوں. وہ بولے، اللہ کی قسم یقیناً تمہیں علم ہے کہ ہم اس ملک میں فساد کرنے نہیں آئے. نبیوں کی اولاد تھے، کیسے چوری کر سکتے تھے؟ اور نہ ہم چور ہیں. انہوں نے کہا، پھر اس چور کی کیا سزا ہے اگر تم جھوٹے ہو؟ آپ دیکھیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائی کو اپنے پاس رکھنے کے لیے کنان کا جو طریقہ تھا وہ ہی اپنانا تھا، کیونکہ مصر کے طریقے میں حضرت یوسف علیہ السلام
उनको अपने भाई को अपने पास रख नहीं पाते। लेकिन कनान में ये था कि चोर जो है वो 2 साल तक जिसकी चोरी करेगा फिर उसकी गुलामी करता था। तो इसीलिए कहा कि उसकी क्या सजा है, तुम्हारे यहाँ उसकी क्या सजा है। अजान सुन लेते हैं, फिर उसके बाद आगे चलते हैं। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो कनान में किसी भी चोर की सजा ये थी कि वो 2 साल तक जिसकी चोरी की होती थी, फिर 2 साल तक वो उसका गुलाम रहता था। तो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने इनसे पूछा कि चोर की क्या सजा है। उन्होंने अपने इलाके की सजा बता दी। तो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने भी उन्हीं के इलाके की जो सजा थी वो ही अपने भाई के लिए रखी। हालांकि ये सारी एक तदबीर की गई थी अपने भाई को रोकने के लिए। तो वो बोले उसकी सजा ये है कि जिसके सामान में वो प्याला पाया जाए वो शख्स उसका बदला दे। हम जालिमों को इसी तरह सजा देते हैं। चुनाचे यूसुफ अपने भाई के बोरे से पहले इनके बोरों की तलाशी लेने लगा, फिर उसने अपने भाई के बोरे से वो प्याला निकाल लिया। और इसी तरह हमने यूसुफ के लिए तदबीर की। वो इस बादशाह के कानून की रोह से तो अपने भाई को नहीं रख सकता था, मगर ये कि अल्लाह चाहे हम जिसके चाहे दर्जे बुलंद करते हैं, और हर साहिब इल्म के ऊपर एक ज्यादा इल्म वाला है। तो ये जो आखिरी आयत का आखिरी हिस्सा है, वफौका कुल्लि ज़ी इल्मिन अलीम, तो ये एक बहुत ही खूबसूरत हिस्सा है कि हमें हमेशा पता होना चाहिए कि हर इल्म वाले के ऊपर एक इल्म वाला है। इसलिए कभी अपने इल्म पर गुरूर, तकब्बुर और कभी बड़ाई तो हमें होनी ही नहीं चाहिए, क्योंकि हम क्या, हमारा इल्म किया। अल्लाह सुब्हाना व तआला ने अगर थोड़ा सा इल्म बहुत बड़े इल्म में से थोड़ा सा हमें दे दिया, तो उस पर दिन रात अल्लाह ताला का शुक्रिया अदा करना चाहिए। और हमारे ऊपर भी बहुत बड़े बड़े इल्म वाले मौजूद हैं। उन्होंने कहा कि अगर इसने चोरी की है तो इससे पहले इसके भाई ने भी चोरी की थी। अल्लाहू अकबर। आप ये देखिए कि कितना बड़ा इल्जाम लगा रहे हैं, और दूसरी तरफ पता ही नहीं है कि उसका भाई जो है वो सामने ही खड़ा है। चुनाचे यूसुफ ने ये बात अपने दिल में छुपाई और उन पर जाहिर ना की, और दिल में कहा तुम बदतरीन दर्जे पर हो और अल्लाह खूब जानता है जो तुम बयान करते हो। उन्होंने कहा, ए अजीज, बेशक इसका बाप बूढ़ा और बड़ी उम्र का है। अब आप देखें, पूरे वादे वईद करके ही आए थे और अपने वालिद से इन्होंने वादा किया हुआ था। अब तो ये परेशान हो गए और उन्होंने क्या कहा कि इसका बाप बड़ा बूढ़ा और बड़ी उम्र का है, चुनाचे आप इसकी जगह हम में से किसी को पकड़ लें, बेशक हम आपको एहसान करने वालों में देखते हैं। यूसुफ ने कहा, अल्लाह पनाह दे, जिस शख्स के पास हमने अपनी चीज पाई उसके सिवा किसी और को पकड़े, तब तो बेशक हम जालिम हुए। फिर जब वो इससे नाउमीद हो गए तो अलग होकर मशवरा किया। अब सारे इकट्ठे हो गए, कैसे जाएं, अपने वालिद को कैसे मुंह दिखाएंगे कि अगर हम इसके बगैर चले जाएंगे। तो उनके बड़े ने कहा, ये वही वाला बड़ा है, रवायात से पता चलता है ये वही बड़ा है कि जिसने कहा था कि यूसुफ को कत्ल ना करो बल्कि उस कुएं में फेंक दो। जब वो उससे नाउमीद हो गए तो अलग होकर मशवरा किया। उनके बड़े ने कहा, क्या तुम्हें इल्म नहीं कि बेशक तुम्हारे बाप ने तुमसे अल्लाह का पुख्ता अहद लिया था। वही वाला बड़ा भाई कह रहा है कि हम बाप को बड़ा अहद देकर आए हैं और इससे पहले यूसुफ की बाबत तुम कोताही कर चुके हो। देख लें, उन्हें भी हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम याद थे कि उनके साथ इन्होंने जुल्म किया। चुनाचे मैं तो इस सरजमीन को हरगिज नहीं छोड़ूंगा हत्ता कि मेरा बाप मुझे हुक्म दे या अल्लाह मेरे लिए फैसला कर दे, और वो बेहतरीन फैसला करने वाला है। तुम अपने बाप के पास वापस जाओ और कहो, ए हमारे अब्बा जान, बेशक आपके बेटे ने चोरी की है और हमने वही गवाही दी थी जो हमें इल्म था, और हमें गैब की खबर ना थी। और अब आप देखें कि बाप के लिए एक और कितनी बड़ी आजमाइश। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम पहले चले गए, बिन्यामीन भी चले गए, और सबसे बड़ा बेटा भी जो था वो वापस घर नहीं आया, बल्कि वो भी वहीं रह गया, क्योंकि वो अपने वालिद के सामने खड़ा नहीं हो पा रहा था। उसके अंदर इतनी शर्म और हया थी कि मैं अपने वालिद को कैसे जवाब दूंगा बिन्यामीन के बारे में। तो फिर
اس نے کہا تم اپنے باپ کے پاس واپس جاؤ، کہو اے ہمارے ابا جان، بے شک آپ کے بیٹے نے چوری کی اور ہم نے وہی گواہی دی جو ہمیں علم تھا اور ہمیں غیب کی خبر نہ تھی۔ آپ اس بستی والوں سے پوچھ لیں جس میں ہم رہے اور قافلے سے بھی جس میں ہم آئے ہیں، بے شک ہم سچے ہیں۔ تو اور بھی بہت سے لوگ ان کے ساتھ تھے جو کنعان سے گئے تھے اور غلہ لے کر واپس آئے، ان کو بھی یہ سب بات پتہ چل گئی تھی، تو انہوں نے ان کو بھی گواہ بنا لیا۔ اس یعقوب نے کہا حقیقت یہ نہیں بلکہ تمہارے لیے تمہارے دلوں نے ایک بری بات آراستہ کر دی، اور پھر وہی بات کی کیا، فصبر جمیل عسى الله ان يأتيني بهم جميعا انه هو العلیم الحکیم۔ چنانچہ صبر ہی بہتر ہے، شاید اللہ ان سب کو میرے پاس لے آئے، بے شک وہی علیم اور حکیم ہے۔ اور وہ ان سے پھرا اور کیا بولا، ابھی کون دور ہو گئے ہیں؟ جو بنیامین تھے اور جو بڑے بھائی تھے ابھی وہ دور ہوئے، لیکن ان سے منہ موڑ کر کیا بول رہے ہیں حضرت یعقوب علیہ السلام؟ وہ بولا ہائے افسوس یوسف۔ تو آپ دیکھیں اس وقت تک حضرت یوسف علیہ السلام کے لیے ان کے دل میں کس قدر غم تھا، اور اس کی آنکھیں غم سے سفید ہو گئیں۔ تین بھائی، تین بیٹے دور ہو گئے ایک والد سے، تو سوچیں اس کی رونے کا کیا عالم ہوگا۔ سب سے پیارے اور سب سے محبتی چھوٹے بچے دور ہو گئے، تو ان کی آنکھیں غم سے سفید ہو گئی، نظر ہی چلی گئی، اور وہ غم سے بھرا ہوا تھا اپنے بیٹوں کے لیے۔ بیٹے بولے اللہ کی قسم آپ یوسف کو سدا یاد کرتے رہیں گے۔ استغفر اللہ۔ اب دیکھیں اپنے باپ کے ساتھ کس طریقے سے یہ لوگ گفتگو کر رہے ہیں کہ آپ تو یوسف کو سدا یاد کرتے رہیں گے حتیٰ کہ آپ غم سے گھل کر مرنے کے قریب ہو جائیں۔ نبیوں کی اولاد اپنے والد سے کس طرح بات کر رہی ہے، یا ہلاک ہونے والوں میں سے ہو جائیں۔ اس نے کہا میں تو اپنی پریشانی اور غم کا شکوہ اللہ ہی سے کرتا ہوں، میں اللہ کی طرف جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ اے میرے بیٹو تم جاؤ اور یوسف اور اس کے بھائی کو ڈھونڈو۔ دیکھیں ابھی بھی باپ کے دل کے اندر یہ امید تھی کہ حضرت یوسف علیہ السلام زندہ ہیں، حالانکہ بیٹوں نے کیا کہا تھا کہ اسے تو بھیڑیا کھا گیا، انہیں پتا تھا کہ ان کا بیٹا زندہ ہے، اور میں اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا۔ بے شک اللہ کی رحمت سے تو کافر ہی مایوس ہوا کرتے ہیں۔ پھر جب وہ یوسف کے پاس پہنچے تو انہوں نے کہا اے عزیز ہمیں اور ہمارے اہل عیال کو تکلیف پہنچی ہے، ہم ناقص پونجی لائے ہیں، چنانچہ آپ ہمیں پورا معاف دے اور ہم پر صدقہ اور خیرات کریں، یقیناً اللہ صدقہ اور خیرات کرنے والوں کو جزا دیتا ہے۔ اس نے کہا کیا تمہیں معلوم ہے کہ تم نے یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ کیا 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 تھا جب تم نادان تھے؟ دیکھیں اپنے بھائیوں کو ڈائریکٹ الزام بھی نہیں دے رہے، کہہ رہے تم نادان تھے۔ وہ بولے کیا واقعی تو یوسف ہی ہے؟ اس نے کہا ہاں میں ہی یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی ہے، یقیناً اللہ نے ہم پر احسان کیا۔ بے شک جو شخص تقوی اختیار کرے اور صبر کرے تو اللہ نیکیوں کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ تو دو طریقے بتا دیے، ایک تقوی اور دوسرا صبر، تو اللہ تعالیٰ ہماری نیکیوں کو کبھی بھی ضائع نہیں کرے گا۔ انہوں نے کہا اللہ کی قسم یقیناً اللہ نے تجھے ہم پر فضیلت دی اور بلا شبہ ہم ہی خطا کار تھے۔ اب جب دیکھا کہ اتنی بڑی پوسٹ پر بھائی ہے، ایک دم سے مان گئے۔ یوسف نے کہا تم پر آج کوئی ملامت نہیں، اللہ تمہاری مغفرت کرے اور وہ ارحم الراحمین ہے۔ یہی الفاظ جب فتح مکہ ہوئی تھی تو فتح مکہ کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کفار اور سرداران قریش کو یہی الفاظ کہے تھے اور ارشاد فرمایا تھا کہ آج میں یہ وہی الفاظ بولتا ہوں جو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کے لیے کہے تھے، اور وہ کیا الفاظ تھے کہ تم پر آج کوئی ملامت نہیں ہے، اللہ تمہاری مغفرت کرے اور وہ ارحم الراحمین ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فتح مکہ والے دن کفار اور سرداران قریش کو اس طرح سے معاف کر دیا تھا، یہی آیت پڑھ کر۔
اور تم میری یہ قمیض لے جاؤ, اسے میرے باپ کے چہرے پر ڈال دو اور اسے اور وہ بینا ہو جائیں گے. اب یہ بھائی آئے تھے اور انہوں نے بتایا تھا, جب باپ کے حالات پوچھے تو انہوں نے کہا کہ وہ نابینا ہو گئے ہیں آپ کے غم میں. تو کیا کہا کہ قمیض لے جاؤ اور میرے باپ کی جو ہے وہ چہرے پر ڈال دو تو ان کی آنکھیں واپس آ جائیں گی, اور تم تمام اپنے اہل و عیال کو میرے پاس لے آؤ. تو اب یہ دیکھیں, یہ ہے وہ جواب کہ یہ جو بنی اسرائیل تھے یہ فلسطین سے کیسے مصر پہنچ گئے تھے. اور جب قافلہ مصر سے چلا تو ان کے باپ نے کہا, بے شک میں یوسف کی مہک پاتا ہوں, اگر تم مجھے بہکا ہوا نہ کہو. آپ دیکھیں, جب حضرت یوسف علیہ السلام کنویں میں تھے, قریب ہی کنواں تھا, اور حضرت یعقوب علیہ السلام کو کوئی خوشبو نہیں آئی, لیکن جس وقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے چاہا تو میلوں دور وہ مصر سے چل رہے ہیں اور حضرت یعقوب علیہ السلام کو حضرت یوسف علیہ السلام کی خوشبو آنے لگ جاتی ہے. ان کے پاس موجود لوگ بولے, اب آپ دیکھیں بیٹے تو سارے باہر ہیں, تو کون لوگ موجود ہیں؟ بہویں ہیں, بیٹیاں ہیں, باقی سب لوگ ہیں. ذرا ان کے بھی الفاظ آپ دیکھ لیں کہ ان کے پاس موجود لوگ بولے, اللہ کی قسم بلا شبہ آپ اپنی قدیم غلطی پر ہیں. استغفر اللہ. ایک بڑے انسان کو, بزرگ کو, اور پھر بزرگ میں بھی نبی کو, ان کے گھر والے جو تھے وہ کس طرح سے باتیں کر لیا کرتے تھے. تو آپ دیکھیں کہ اگر آج کل کے دور میں ہمارے بچے بھی یہی سب کچھ کر رہے ہیں تو ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو ہے قرآن پاک سے ہم کوئی لیسن نہیں لے سکتے. آپ دیکھیں یہ تمام لیسنز قرآن پاک کے اندر موجود ہے. پھر جب بشارت دینے والا آیا, اس نے وہ قمیض اس کے چہرے پر ڈالی اور وہ یعقوب پھر سے بینا ہو گیا. اس یعقوب نے کہا, کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا, بے شک میں اللہ کی طرف سے وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے. انہوں نے کہا, اے ہمارے ابا جان, ہمارے لیے ہمارے گناہوں کی مغفرت فرمائیں, بے شک ہم خطا کار تھے. اس یعقوب نے کہا, ان قریب میں اپنے رب سے تمہارے لیے مغفرت مانگوں گا, بے شک وہی خوب بخشنے والا, خوب رحم کرنے والا ہے. تو اس کے بارے میں علماء یہ کہتے ہیں کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے ان کے لیے جو بخشش مانگی تھی وہ تہجد کا انتظار کیا اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے گڑ گڑا کر ان کے لیے بخشش مانگی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو معاف فرما دے. لیکن بعض اسکالرز یہ کہتے ہیں کہ نہیں, آپ کو بخشش مانگنے کے لیے 1 منٹ 1 سیکنڈ کی بھی دیر نہیں کرنی چاہیے, فوراً مانگ لینی چاہیے. کیا پتا ہمیں تہجد کا وقت نصیب بھی ہو کہ نہ ہو, تو ایسا نہ ہو کہ ہم بخشش مانگے بغیر رہ جائیں. لیکن اگر ہم تہجد کو پا لیں تو اس وقت بہت زیادہ اپنے لیے, اپنے گھر والوں کے لیے اور سب کے لیے خوب خوب بخشش مانگے اور اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کی مغفرت فرما دے. آمین یا رب العالمین. چنانچہ جب وہ یوسف کے پاس پہنچے تو اس نے اپنے ماں باپ کو اپنے پاس جگہ دی, ان کو اوپر تخت میں بٹھا لیا. اور یہ ماں کون تھی؟ ان کی جو خالہ تھی, دوسری والدہ, اور ان کو اپنے پاس جگہ دی اور کہا کہ تم مصر میں داخل ہو جاؤ, حالانکہ تم اور یہاں پر تم امن سے ہو اگر اللہ نے چاہا. اور اس نے اپنے ماں باپ کو تخت پر اونچا بٹھایا اور سب اس کے آگے سجدے میں گر گئے. یہ سجدہ تعظیمی تھا جو کہ دوسری جو امتیں ہیں, دوسری جو قومیں ہیں, ان کے اندر سجدہ تعظیمی روا تھا, لیکن امت محمدیہ کے اندر سجدہ تعظیمی بھی بالکل ختم کر دیا گیا ہے. حتیٰ تک کہ ہمیں کسی کے آگے اپنا یہ جو پوسچر ہے پوری طرح سے جھکانا بھی اس سے بھی منع کیا گیا ہے, جس سے یہ اندازہ ہو کہ ہم کسی کے آگے پوری طرح سے جھک رہے ہیں. والدین کے لیے کہا گیا کہ اپنے کاندھوں کو جھکا لو, تو والدین کے لیے صرف اتنا ہی جھکنا کہ ہلکا سا تھوڑا بہت اپنا سر نیچے کر لینا ان کی تعظیم کے لیے, ادروائز زیادہ جھکنے سے بھی ہمیں منع کیا گیا ہے. تو یہ سجدہ تعظیمی جو پرانی جو امتیں تھیں ان میں تھا, لیکن امت محمدیہ کے اندر یہ سجدہ تعظیمی بھی مکمل طور پر ختم ہے. سجدہ صرف اور صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ہی کیا جائے گا اور اسی کی عبادت کی جائے گی. یوسف نے کہا, ہے میرے ابا جان, یہ میرے پہلے خواب کی تعبیر ہے, میرے رب نے اسے سچا کر دیا ہے
اور تحقیق اس نے مجھ پر احسان کیا. سبحان اللہ, بادشاہ بن گئے ہیں اتنے بڑے ملک کے, اور ساتھ ہی کیا کہہ رہے ہیں, میرا تو اس میں کوئی کمال نہیں. ہم ہوتے تو ہم کہتے دیکھو کتنا عرصہ میں اتنی نیک تھی, میں تو پھر یہاں پر بھی رہی اور یہاں پر بھی رہی, اور ہر جگہ ہم اپنی نیکی کے اور اپنی جو ہم دن رات جو وظیفے وغیرہ پڑھے ہوتے ہیں ان کا ذکر ہم جگہ جگہ کرتے چلے جاتے ہیں. حضرت یوسف علیہ السلام کے سامنے جب سجدہ ہوا تو حضرت یوسف علیہ السلام فوراً کیا بولے, اے میرے رب نے اسے سچا کر دیا ہے, اور تحقیق میرے رب نے مجھ پر احسان کیا جب اس نے مجھے قید سے نکالا. یعنی اللہ تعالیٰ کا احسان تھا, میں قید سے نکلا اور تمہیں وہ دیہات سے یہاں لے آیا اتنے بڑے شہر میں. اس کے بعد کہ شیطان نے ورغلا کر میرے اور میرے بھائیوں کے درمیان پھوٹ ڈال دی تھی, بے شک میرا رب نہایت باریک بینی سے جو چاہے وہ تدبیر کرتا ہے, بے شک وہ علیم اور حکیم ہے. اے میرے رب, تو نے مجھے کچھ حکومت دی اور مجھے باتوں اور خوابوں کی تعبیر سکھائی. تو آپ دیکھیں کتنی پیاری دعا کر رہے ہیں, فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین. اس دعا کو انڈرلائن کریں, اور ہم سب کو بھی دن رات اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے یہی دعائیں مانگنی چاہیے. تمام انبیاء نے اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے ایسی ہی دعائیں مانگی, اور وہ کیا ہے کہ اے آسمان اور زمین کے پیدا کرنے والے, تو ہی دنیا اور آخرت میں میرا کارساز ہے, تو مجھے اسلام پر موت دے اور مجھے صالحین کے ساتھ ملا دے, آمین یا رب العالمین. یہ غیب کی کچھ خبریں ہیں, ہم آپ کی طرف وہی کرتے ہیں. اور آپ ان برادران یوسف کے پاس نہیں تھے جب انہوں نے اپنی ایک بات پر اتفاق کیا اور وہ مکر کر رہے تھے. اور اکثر لوگ اگرچہ آپ حرص کرے وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں. میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ یہ سورت بالکل مکی دور, آخری مکی دور تھا, اور ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مکہ کا جو آخری دور تھا وہ اس حد تک سخت ترین دور تھا, جو آخری دور تھا مکہ کا, کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر قریش نے ہر طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر دست درازی کرنے کی پوری کوشش کی تھی. ہر طرح سے تکلیف پہنچاتے تھے. جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ جاتے تھے وہاں تکلیف دیتے تھے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن میں چادر کو رول کر کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سانس بند کرنے کی پوری کوشش کرتے تھے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں جاتے تھے تو اونٹ کا جو پلیسنٹا ہوتا ہے وہ لا کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پہ ڈال دیا جاتا تھا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سجدے میں سر کے اوپر ان کو اتنی بری طرح سے دبا دیا جاتا تھا کہ سجدے میں یہ وفات پا جائے نعوذ باللہ, اور یہ اٹھ نہ سکیں. اور پھر ہم سب جانتے ہیں کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے لیے نکلے تھے تو اس وقت بھی تمام قبائل مل کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ قتل کرنے کے در پہ تھے. تو اتنا مشکل وقت تھا جس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آخری دور جو مکہ میں گزارا. تو دیکھیں اس میں حضرت یوسف علیہ السلام کا سارا واقعہ لا کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو اتنی تسلی دی. آپ دیکھ لیں حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے میں تکلیف در تکلیف در تکلیف در تکلیف, اور آخر میں آ کر پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو اقتدار بھی دیا, والد بھی واپس کیے اور بھائی بھی, اور پورا خاندان اور کنبہ قبیلہ بھی انہیں مل گیا. اور فرمایا جا رہا ہے اور آپ اس تبلیغ پر ان مشرکین مکہ سے کوئی اجر بھی نہیں مانگتے. کیا کہا جا رہا ہے, آپ تو ان سے اجر بھی نہیں مانگتے. یہ قرآن تو سارے عالم کے لیے نصیحت ہے, اور آسمان اور زمین میں کتنی نشانیاں ہیں کہ وہ ان پر سے گزرتے ہیں اور ان سے بے دھیانی کرتے ہیں, اور ان کے اکثر اللہ پر اس طرح ایمان لاتے ہیں کہ وہ مشرک ہی ہوتے ہیں. یا پھر وہ بے خوف ہو گئے کہ ان پر اللہ کے عذاب کی کوئی آفت آئے یا اچانک ان پر قیامت آ جائے اور انہیں خبر بھی نہ ہو. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے یہ میری راہ ہے, میں تمہیں اللہ کی طرف بلاتا ہوں. میں اور وہ لوگ جنہوں نے میری اتباع کی
बसीरत पर है, अल्लाह पाक है और मैं मुशरिकों में से नहीं हूँ। आपसे पहले हमने मर्द ही रसूल बनाकर भेजे हैं। गौर से सुन लें, अल्लाह सुब्हाना व तआला हम औरतों के साथ कितना प्यार करते हैं कि अल्लाह सुब्हाना व तआला ने ये इतनी बड़ी और इतनी भारी जिम्मेदारी अगर हमें दे दी जाती तो सोचे हम किस तरह से ये भारी जिम्मेदारी उठाते, अपने घर, अपने बच्चों और बाकी सबके साथ इतनी भारी जिम्मेदारी उठाना हमारे लिए मुमकिन ही ना होता। तो हमने क्या किया कि मर्द ही रसूल बनाकर भेजे, उनकी तरफ हम वही करते हैं। और वो बस्तियों के रहने वालों में से थे। क्या फिर वो जमीन में चले फिरे नहीं कि वो देखते कि उन लोगों का अंजाम क्या हुआ जो उनसे पहले थे। और परहेजगारों के लिए तो आखिरत का घर ही बेहतर है। कि फिर क्या तुम समझते नहीं, हत्ता कि जब रसूल मायूस हो गए और वो लोग गुमान करने लगे कि उन्हें खिलाफ वाकया खबर दी गई है, तो इन अंबिया और रसूल के पास हमारी मदद आ पहुंची। फिर निजात मिली उसे जिसे हमने चाहा, और मुजरिम कौम से हमारा अजाब टाला नहीं जाता। अलबत्ता यकीनन इनके किस्सों में अकल वालों के लिए इबरत है। ये कुरान घड़ी हुई बात नहीं बल्कि अपने से पहली किताबों की तस्दीक और हर चीज की तफसील है, और ईमान लाने वालों के लिए हदायत और रहमत है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। सूरतुल यूसुफ कंप्लीट हुई। पूरी कोशिश की कि इस सूरत के जितने ज्यादा खूबसूरती है वो आप सबके सामने बयान कर दी जाए, और अगर कोई कमी रह गई तो वो मेरी तरफ से थी। अल्लाह सुब्हाना व तआला ने इस सूरत को मुकम्मल, खूबसूरत और बेहतरीन बनाया है। दूसरी सबसे बड़ी चीज कि बीच में नमाज का वक्त हो गया हुआ है। अव्वल नमाज और फिर बाद में इंशाअल्लाह ताला हम कलाम पाक के साथ चलेंगे।